वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि वक्त आ गया है कि मौजूदा चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से तीन तीन सूबों में तकसीम किया जाए तो इसमें आखिर किसी को तकलीफ क्या हो सकती है। हाँ, अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वाइबल छोटे यूनिट्स बनाओ जो स्मार्ट, जिसमें सारा वो गवर्नेंस जो है और लोगों को आसानियां हो। पाकिस्तान की मनहूस बदकार अशराफिया, ये बदमाशिया है। खानदान पैदर पैर जान नहीं छड़ रहे। जुल्फकार अली भुट्टो दे भी बालद साहब वो दीवान सानी है, पता नहीं कितने दीवान वजीर आजम टाइप चीज होता है। जूनागढ़ फिर भुट्टो साहब आ बड़े, फिर साहबजादी आ गई, उन्होंने शरीके याद आ गया, हूं अगे पुत्र है वो पटूसियां मारता फिरता है। DGSPR ने कहा है कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए। आगे वो कहते हैं गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। जनरल साहब कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। किसी सियासतदान ने भी कहा है कि एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए सियासतदानों को, तो मैंने कहा वो बैठ के अफवाम तफहीम, मैंने कहा ना, लोहे के कमरे में बंद करो, खौफनाक किस्म का ताला लगाओ, चाबी समंदर में फेंक दो। इनके होते हुए कुछ नहीं होना। यू विल हैव टू चेंज द एंटायर थिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे कुछ व्यूअर्स ने गिला किया है, शिकायत की है कि मैं बहुत मुख्तसर बात करता हूँ। तो गुजारिश ये है कि हमारे व्यूअर्स के पास, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इतनी फालतू एनर्जी और टाइम नहीं होता कि बक बक सुनते रहें। और वैसे भी मैं ज़िंदगी में वो कहते हैं ना, लस्सी लंबी करना, बात लंबी करना और लस्सी पतली करना, पानी पूनी पाना, टू द पॉइंट। और आई एम 100% श्योर कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो दे आर माशाल्लाह दे वेरी स्मार्ट, ज़हीन पढ़े लिखे लोग हैं। अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं, लंबी लंबी तकरीरें मुझसे नहीं होती। बहरहाल, वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि वक्त आ गया है कि मौजूदा चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से तीन तीन सूबों में तकसीम किया जाए, नए इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएँ और आवाम के मसाइल उनके घरों की दहलीज़ों पे हल होना शुरू हों तो इसमें आखिर किसी को तकलीफ क्या हो सकती है। हाँ, अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुल अलीम खान का ये बात बुनियादी तरीन बातों में से एक है, एक्सट्रीमली लॉजिकल। मैं डे वन से इसकी हिमायत कर रहा हूँ और इसको इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, फासले बेशुमार हैं। आप अंदाजा लगाएं कि वो बंदा जो चोलिस्तान की तरफ से उठ के आएगा वो लाहौर आएगा, लानत है। वाइबल छोटे यूनिट्स बनाओ जो स्मार्ट, जिसमें सारा वो गवर्नेंस जो है और लोगों को आसानियां हो। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर किसी की बादशाह, तो ये राजवाड़े हैं, ये सूबे शूबे नहीं है, ये राजवाड़े हैं। मरसू मरसू सिंध न डेसू, क्यों ना डेसू हो तुम। जोग्राफिये से ज्यादा बेवफा चीज कोई नहीं। पिछले 78 साल देख लें, हिंदुस्तान, फिर विचों पाकिस्तान निकलिया, फिर पाकिस्तान के विचों बांग्लादेश निकलिया। वो बात सुनो, एक जमाने तक मोरों का सिक्का चलता था कंधार तक। तो इसलिए ये अहमकाना बात है, किसी के कोई जहेज में नहीं आया, ना को बरी में आया है। वक्त के साथ साथ ये कई मुल्कों पे भारी हैं हमारे सूबे, रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से। इसमें यहां और तो कुछ कर्जे बढ़ते हैं और आबादी बढ़ती है। तो मैनेजेबल यूनिट्स वायबल होंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा। वो अंदाजा लगाओ, कोई बंदा सैकड़ों मील, 500, 1000 मील, 700 मील, 800 मील का सफर तय करके क्या है यहाँ लाहौर की अदालतों में हाजिर होने के भी खुदा का खौफ करो, होश करो। बात समझ नहीं आ रही, इसको डंडे के जोर पे भी करना पड़ता है तो करो। अच्छा, बाकी अब्दुल अलीम खान की इस बात से कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान हरगिज एक जमहूरी मुल्क नहीं है। अब सुने लॉजिक क्या है।
ہم تو کہہ دیتے ہیں نا جمہوریت ہے، جمہوری ہے، جمہوریت ہے، فلانا ہے. آل دس از بیس لیس. ہمارے یہاں لفظوں کو سمجھنے کا رواج نہیں ہے. ہم دعا کا مطلب نہیں جانتے. دعا مانگو تو تیرا میرٹ ہی نہیں. دو چیزیں چاہیے دعا کے لیے، لاجک اور میرٹ. بڑا اولیاؤں کو اولیاء بھی کہے کہ مجھے موت نہ آئے تو نہیں، اللاجیکل ہے. اللہ پاک کے بنیادی قوانین کے خلاف ہے. ختم ہو گئی بات. اچھا، پھر ایک بدکار آدمی ہے، حرام کھانے والا، کک بیک کھانے والا، کمیشن کھانے والا، رشوت کھانے والا، حرام کھانے والا، بیواؤں کی جائیدادوں پہ، معصوم بچوں کی، لاوارث بچوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے والا، تو دعا مانگے قبول ہوگی. ہم احمقوں کی طرح لفظ بولتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. میرا دعویٰ ہے جس کا دل کرے، مخصوص آبادیاں جو بہت پسماندہ ہیں ان میں جا کے السلام علیکم کا مطلب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب پوچھ کے بتاؤ. لوگ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، مطلب تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اسی طرح ہمارے ہاں بے شمار بےہودگیاں ہو رہی ہیں. دعا مانگو، ابھی پتہ نہیں کہ چپڑ کناتی ہیں اسکولوں میں پابندی لگائی ہے دعا مانگو. تو دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. لعنت ہے تم پہ، مایوسی کفر ہے. بات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مایوس مت ہو. کیوں؟ اس کے احکامات اور اس کی ہدایات پہ عمل کرو تو رحمت ہی رحمت ہے. ورنہ جہنم خالی رکھن لی تے نہیں بنائی. ہمارے ہاں لفظوں کا، جمہوری ملک، جمہور ہے ہی نہیں اس ملک. پکانا کا بندہ جمہور ہوں. جمہور کہتے ہیں عوام کو. جس آدمی کے سر پہ چھت اپنی نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں، اس کو کیا عقل ہونی ہے؟ اور انسان کی زندگی میں اس کی رائے سب سے قیمتی چیز ہے. لیکن رائے دینے کے لیے بندے کو صاحب الرائے ہونا چاہیے. یہاں ذاتوں برادریوں، یہاں ووٹ نہیں ہوتا، ٹھگی ہوتی ہے. ووٹ بٹورا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے. کیونکہ عام ووٹر کا کیا، اس کا کیا ہے، وہ آگا پیچھا ہے ہی کوئی نہیں. ذات برادری، یعنی میری جو بھی برادری ہے اس کا چور چکا ہوگا میں ووٹ دے دوں گا. ساڈی برادری جو پھٹے منہ ہے تیرے. کل پتر نو نوکری مل جائے گی، مینو ہے کوئی ٹھیکہ کسی کینٹین کا دے دیں گے. جو رواج نواز شریف اینڈ کمپنی نے ڈالا ہے اس ملک میں، اس طرح بے شمار محکموں میں بے شمار نوکریاں دیں اور وہ نوکریوں پہ جاتے نہیں. ایک زمانہ تھا صرف تنخواہ لینے جاتے تھے. یہ ووٹ پہلے ووٹر تخلیق، پہلے جمہور صرف دو پائے کو نہیں کہتے. جمہور عوام جن میں تمیز، ترتیب، سلیقہ، تعلیم، اچھے برے کی پہچان ہے. مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے اپنے اچھے برے کا نہیں پتا. میرے سما کے پروگرام میں دو وہ چلی وہ اسکرین شاٹس، یقین ہی نہ آئے آپ کو. 9 بچے موٹر سائیکل پہ، 9 ماں باپ اور بچے، ایک میں 6-7 بچے اور 4 پائی بھی اس رخ نہیں، اس رخ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. جاؤ اپنی سڑکیں دیکھو. جن کو سڑک پہ چلنے کی تمیز نہیں ہے وہ حکمران چنیں گے. اسی لیے پاکستان کی منحوس بدکار اشرافیہ یہ بدماشیہ ہے. پاکستان میں تعلیم انہوں نے دی نہیں. کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو اسکولوں سے اندر ہیں وہ بھی گاندھی پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی ککھ نہیں پتا. ان کے ٹیچرز مفلوق الحال ہیں، چپلیں پہن کے آتے ہیں، سوئے پڑے اٹھ کے آ گئے ہوتے ہیں، کپڑوں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے. جو آپ کے جو دیسی اسکول ہیں یا جو بھی سرکاری اسکول ہیں جا کے دیکھو، یہاں تو پڑھے لکھے بھی پڑھے لکھے نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک خاص طرح کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اس ملک میں نہ اناج ہے عام آدمی کے لیے، نہ اناج ہے نہ عزت ہے. اس بندے کا کیا ووٹ ہونا ہے؟ یعنی آپ میری رائے کسی سائنٹیفک
اس مسئلے میں لیں گے تو میری کیا اوقات ہے؟ آئی ڈونٹ کوالیفائی. تو اس ملک میں اس کو جمہوری ملک کہنا بہت بڑا مطلب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے. یہ جمہوری شموری نہیں ہے، چونکہ جمہوری نہیں ہے، دو پائے ہیں، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے، بختم منہ ہے. سڑک پہ جا کے دیکھ لیں، اندازہ لگاؤ آپ. ہمارے ہاں اچھی اچھی قیمتی گاڑیوں والے لوگ بھی وہ اپنے ٹریک پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. جو لینز بنی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، جو ایکسٹریم رائٹ ہے اس پہ تیز رفتار ہوتے بھی بدبخت ٹیلا ٹیلا جا رہا ہوگا. ایسے بے شرم لوگ ہیں. میں نے ایک بار ایک منظر دیکھا، ایک بندے کی سوزوکی مال ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، سی بلاک مارکیٹ میں، وہاں فارمیسی ہے، اب ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. اس کے پیچھے ایک سوزوکی کھڑی ہے، ایمرجنسی ہے، وہ اپنی ماں کے لیے کسی کے لیے کوئی دوائی لینے گیا ہوا اندر، پیچھے کسی نے بالکل ساتھ لگا کے لینڈ کروزر کھڑی کر دی. وہ چیخیں مار رہا ہے باہر، اور اس حرام زادے مردود کا پتہ ہی نہیں ہے. ووٹ اور بات سنو، اگر تمیز ہوتی، عقل ہوتی. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میں نے حالانکہ زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیا کسی کو، اس قابل ہی نہیں سمجھا، لیکن بھٹو کے لیے جیل کاٹی چونکہ وہ لودا پٹھا سی، بچہ سی. I was in my 20s. روٹی کا بڑا بک بک سن کے میں بڑا کہ جی یہ بڑا وہ عوام کا یوں کرے گا اور یوں کرے گا، پھر وہ جی وہ یہ کرو تو وہ کرو. کچھ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھگ ہیں سارے، یا چھین لیتے ہیں یا بٹور لیتے ہیں یا اچک لیتے ہیں. ووٹ ڈالنا بڑا بڑی ذمہ داری کا کام ہے. تو میں تو اس جو کا ہوں ہی نہیں، تو اس لیے اس ملک کو جمہوری کہنا تو جمہوریت کی توہین ہے. اور وہ جو بات کی ہے انہوں نے خان صاحب نے کہ بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں. بادشاہ شیر شاہ سوری ورگا ہوئے اینا الیکٹڈ چبلاں کو کروڑ گنا بہتر ہے. شیر شاہ سوری کے زمانے میں، اس کے زمانے کے بارے میں گورے کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ اندھیری رات، بوڑھی عورت اور تنہا عورت، بوڑھی، اندھیری رات، گھنا جنگل، سونا اچھالتی گزرتی تھی تو کسی کی جرت نہیں تھی. تو شیر شاہ سوری تو کوئی ووٹ لے کے نہیں آیا تھا. تو اس لیے جمہوری وہی ہے. یہاں ہے بھی یہ کس قسم کے خاندان پیر پیر جان نہیں چھڑ رہے. ذوالفقار علی بھٹو دے بھی والد صاحب، وہ دیوان ثانی ہے، پتہ نہیں کتنے دیوان وزیر اعظم کا ایک چیز ہوتا ہے کوئی جوناگڑھ. پھر بھٹو صاحب آ بڑے، پھر صاحب زادی آ گئی، انہوں کا شریک ہاتھ آ گیا، ہوں اگے پتر ہے، وہ پٹوسیاں مارتا پھرتا ہے. ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں. بھائی میں ڈیسوں نہ، یا تو میرے تو جہیز میں آیا ہے یا میری بریچ آیا ہے تو میں نہ ڈیسوں. سندھ نہ ڈیسوں یا پنجاب نہ ڈیسوں، کیوں نہ ڈیسوں ہوئے؟ یہ جو بات کی ہے انہوں نے کہ چاروں صوبوں کو ان کو وائبل یونٹس میں تبدیل کرو، بالکل ٹھیک ہے، یہ نیکی ہوگی اس ملک کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. ایس پہ آپ نے کہا ہے کہ گڈ گورننس پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان کے لیے نہیں تو پوری دنیا کے لیے، جو بھی ملک ہے جہاں انسان بستے ہیں وہ وہاں گڈ گورننس ہوگی تو کام ٹھیک ہوگا، ورنہ لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، قرضے ہوں گے، بے تکی بڑھتی ہوئی آبادی ہوگی، جرائم ہوں گے، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، عوام غیر محفوظ ہوں گے، انسیکیور ہوں گے، ملک ڈاواڈول ہوگا، آنے والی نسلیں گروی پڑی ہوں گی جو پاکستان کے. سو یہ گڈ گورننس از ناٹ جسٹ پاکستان. آج سے 100 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے بھی گڈ گورننس یہ ہمیشہ ایک ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جنرل صاحب کچھ نہیں،
بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ بڑے موٹے نہ کام نہیں ہونا, بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور پتہ نہیں کسی سیاستدان نے بھی کہا ہے کہ ایک کمرے میں بند ہو جانا چاہیے سیاستدانوں کو. تو میں نے کہا ہاں, وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم, میں نے کہا نا, لوہے کے کمرے میں بند کرو, خوفناک قسم کا تالا لگاؤ, چابی سمندر میں پھینک دو. ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہونا. یو ول ہیو ٹو چینج دی انٹائر تھنگ. یہ نہیں ہونا, یہ گندا خون ہے. یہ پولیٹیکلی دیکھو جو بات انہوں نے کی ہے, بات اس اعتبار سے ٹھیک ہے, اچھی حکمرانی کے بغیر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھی حکمرانی میں نے مثال دی ہے نا, شیر شاہ سوری تو ووٹ لے کے نہیں آیا تھا, وہی تو کوئی پیپلز پارٹی تنو لیگ کیوں لیگ نہیں سی تو فلانا نہیں سی, وہ آ گیا. لیکن گورے اس کی تعریف کرتے. صلاح الدین ایوبی ووٹ لے کے آیا تھا. یہ نہیں ہوتا, یہ مٹیریلی گندا ہے. اس کے لیے کچھ نہیں جنرل صاحب, بہت کچھ. جس میں ہمت ہوگی وہ کر لے گا. میں جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کو ضرورت ہے کسی مصطفیٰ کمال کی. ہم اتنے جاہل لوگ تھے, بولی اماں یہ پتہ نہیں کہ جوہر علی کی یا پتہ نہیں کی جان بیٹا خلافت پہ دینا. خلافت تھی. ترکی نے کبھی, ٹرکس نے کبھی 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی. اس کے بعد عیاشیاں پزمائی ہیں, جا ان کے محلات, ان کی بیویوں کی کبھی جو بھی تھیں وہ, ان کی تعداد تو کبھی دیکھو. جب وہی لوگ جنہوں نے ترکی کو 3 کانٹیننٹس پہ حکمران بنایا تھا, جب اس کا خاندان عیاشیوں میں پڑ گیا, مصطفیٰ کمال نے چوکے بار مارے. میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں آٹومنز کا, لیکن جب تک آٹومنز میں آٹومنز والی بات تھی, سلطنت عثمانیہ, خلافت کلوبت کتنا ہو گئی ہے. خلیفہ عباس, وہ تو ہارون الرشید بھی نہیں تھا. خلافت راشدہ عباس, اس کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے. وہ ڈھونگ ہے سارے, کہہ دیتے ہیں اٹھ کے. تو اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات تو کبھی نہیں ہوئے دنیا میں. جہاں بھی کبھی عیدی امین آئے ہیں یا اس طرح کو ٹھگ چور چکار آئے, لوٹ مار کرنا لے آئے, تو ظاہر ہے وہ ملک ذلیل ہوئے, صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئے, جغرافیے ان کے بدل گئے. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں. بس جنرل صاحب سے میری ایک اپیل ہے کہ حضور کچھ کے لفظ پہ غور کریں. بہت کچھ کرنا پڑے گا. کرو جاگیرداری کا خاتمہ. انڈیا نے کیتا ہے, سانو موت پہندی ہے. یہ غیر اسلامی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی, صحابہ شامل تھے اس میں, بے شمار. حضرت بلال تھے, انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھی ہمیں جاگیریں زمینیں. تو حضرت عمر نے فرمایا نو, مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے, مال فے نہیں. پریشر بڑا ان پہ. آپ نے حضرت علی سے رابطہ کیا کہ بھیا, انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہندوستان نے جاگیرداری ختم کرتی, راجواڑے ختم کرتے, اسی پالے نے وجہ. ایک سادہ لاجک ہے میری, سادہ. یہ جتنے بڑے بڑے جاگیردار خان جنہوں نے زمینیں نہیں مکتی ہیں, ان سے پوچھو دستاویزی ثبوت, یہ تمہیں کس نے دی, کیوں دی اور کب دی, اور تمہاری کن خدمات کے عوض دی. 4 سوال. اسلامی جمہوریہ پاکستان لو جی زمینیں نہیں مکتی ہیں, وجہ راتوں رات انقلاب آئے. بھٹو کی طرف فراڈ نہیں, سرداری نظام ختم تو جاگیرداری نظام ختم, کوئی ختم شتم نہیں ہوا. جنرلی ختم کرو. 2000 سندھ میں وہی زمینیں, ہاریوں کو, مزدوروں کو, کسانوں کو بانٹو. 10-10, 20-20, 25-25 ایکڑ جو بھی, وہ تو ظاہر ہے وہ تو ایک سائنٹیفک سی بات ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان جیسے عالی شان دماغ آپ کے پاس ہیں, انہوں نے کہا آپ کو بنا کے جو دنوں کے اندر دے دیں گے. بانٹ دو ان کو, سندھ سے دیکھو غربت اور ان کی غنڈا گردیاں جو بھی ہیں, ٹھیکیدار, نسل در نسل در نسل در نسل. ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرو. ان کے پاس جو جاگیریں اور زمینیں ہیں, کب ان کو ملی, دینے والا کون تھا, اور اس نے دی کیوں. یہ نہیں ہوتا. ملک کا نام رکھے اسلامی جمہوریہ پاکستان,
پیدائشی نابینے نو ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਦੀਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, جو دیکھنا شروع کر دے گا. اس ملک میں کچھ نہیں, بہت کچھ ہونے والا ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ اس کے لیے کو مصطفیٰ کمال چاہیے. آگے آخری بات پہ چلتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نظام کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. آپ نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. رائے صوبوں سے متعلق ترامیم کے لیے بڑا اتفاق رائے اور عوامی مینڈیٹ ہونے چاہیے. عوام کے لیے کہڑے عوام, ان پڑھ جاہل, انہوں نے تو پتہ ہی کھ نہیں, ان کو تو اچھے برے کی تمیز ہی کوئی نہیں, ایک سے آگے وہ سوچ نہیں سکتے. تم نے ان کو جاہل, گوار اور جڈ, میں بیرسٹر گوہر صاحب کو نہیں کہہ رہا کہ تم نے کہا اس نظام نے, اور اس کو تو نظام بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ نظام نہیں ہے, نظام نکلا ہے نظم سے, نظم و ضبط, نظم سے نکلا ہے نظام, یہ نظام نہیں ہے. میری کتاب ہے آدم خور نظام کا نوحہ, خاور دکھا دینا, اس کا ایڈیشن پہلا کئی سال پہلے, کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں, کئی سال پہلے اس کا پہلا ایڈیشن چھپا, اور اس میں اس سے 5-6 سال پہلے کے کالموں کا وہ مجموعہ ہے. آدم خور نظام کا نوحہ, یہ نظام ہے ہی نہیں, یہ آدم خور نظام ہے جو اپنے لوگوں کو کھا رہا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ بیرسٹر صاحب, تو بیرسٹر چنگے ہو گئے, اور اس کے لیے کوئی تھرڈ ڈائمینشن چاہیے, اور طریقے سے سوچنا شروع کرو. مکھی تے مکھی نہ مارو, مجھے پرمٹ چاہیے, لائسنس چاہیے, اجازت نامہ چاہیے کہ مینڈیٹ چاہیے. میرے پاس طاقت ہوگی, اگر کسی خاتون کے ساتھ کو بدتمیزی کر رہا ہوگا میں تو اس کا جبڑا توڑ دوں گا, اگر میں اس قابل ہوں, یا میرے ساتھ گارڈز ہیں, مجھے نہیں پتا وہ خاتون کون ہے, لیکن خاتون ہے, تو میں مینڈیٹ لوں گا, اجازت نہ مانوں گا, پرمٹ لوں گا, لائسنس لوں گا. پتہ نہیں کتوں چل کے یہ رجے لوگ نے, انہاں دیاں گلاں ہی ہو رہے ہیں, انہوں گل اوریجنل گل کو سمجھ, اوریجنل سوچ ہی نہیں رکھتے. وہ اندازہ لگاؤ, پنجاب کے جو ریموٹسٹ ایریاز ہیں وہاں سے اگر کسی کو لاہور آنا پڑے, اس کو ویسی موت پڑ جائے. سفر اتنا مہنگا ہو گیا ہے, وہ کھائے گا کس ہوٹل میں ٹھہرے گا, یہاں لعنت بھیجو. وائبل یونٹس بناؤ. کیسے گھروں میں نہیں ہوتا. یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ آپ کا تھیٹر, اگر آپ کو شوق ہے یہ آپ کا تھیٹر ہے. بار کا آپ کو شوق ہے تو یہ آپ کی بار ہے, یہ ڈرائنگ ہے, یہ ڈائننگ ہے, یہ کچن ہے, یہ باتھ روم ہے, یہ فلانا ہے, ٹمکانا ہے. تو انسانوں والا کام کرو. وائبل چھوٹے یونٹ, نو مینڈیٹ. مینڈیٹ چاہیے, نالے مینڈیٹ لینا کدے کو لونا, عوام کو, انہوں نے تو اپنے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں. جیسے یقین نہ آئے میرے ساتھ آ جائے, سڑک پہ کھڑا ہو گھنٹہ میرے ساتھ, میں دیکھ لوں گا. سڑک پہ جس کے پاس قیمتی ترین کروڑوں کی گاڑی ہے, اس کو بھی سڑک پہ گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے. یہ ہے ہماری اصل اوقات. بہرحال اچھا 2/3 مینڈیٹ تھا میاں نواز شریف, یہ جدوں امیر المومنین بنن دا دورہ پہ آیا سی, 2/3 اس مینڈیٹ نے کہڑا بور دا درخت پٹ لیا سی. قرض اتارو ملک سے مارو, قرض اتر گیا, پر آسمان پہ لے گیا, ملک سنور گیا نہیں, مزید بگڑ گیا. اکاؤنٹس فریز, ڈالر اکاؤنٹ فریز کر لیے, ڈالر اس چکر میں کیا کرتے ہیں یہ کھاندے نے تلاندے بھی نے. جاؤ شمشاد صاحب کی سیکرٹری خارجہ, ہمارے بہت آنریبل آدمی, بہت پڑھے لکھے آدمی, بہت دیانتدار آدمی, ان کی کتاب پڑھو, موٹر وے کے پیچھے کی ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. مینڈیٹ ہے, اور میں اگر پاگل ہوں, میرا مینڈیٹ کس کام کا ہے؟ بات میرٹ پہ کرو. مینڈیٹ ہے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہی لت ٹوٹ گئی بےچارے دی, موٹر سائیکل پہ ہے وہ فلانا, نہیں مینڈیٹ لبدا پھراں گا میں, آئل میں پہ کے ماپن رش ٹو دا ہاسپٹل. مینڈیٹ کچھ نہیں, ملک بچانا ہے, ایمرجنسی والی صورت حال ہے, اور یاد رکھو 2-4 سال اور اسی طرح گزر گئے, یا 5 سال یا 7, میں اللہ معاف کرے میں کوئی جنگی تو نہیں, پھر یہ سارا کچھ بھی کرو گے
تو نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. یہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. تو میں نے وہ جنرل صاحب کے سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ حضور کچھ کرنا نہیں, نہ بہت کچھ. تھینک یو ویری مچ.